अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा मफ्ता अलैना हिकमतका वर्शुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाल वल इकराम रब्बना ला तजअलना फितनतिल लिल्लज़ीना कफ़रू वग़फ़िर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। मदनी ज़िंदगी का 8वां हिजरी साल, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की रोशनी में। 8वीं हिजरी में 6 से 8 तक 7 सूरतें नाजिल हुई, तकरीबन 2 पारों के बराबर। 6 और 26 को याद रखिए। और 8वीं हिजरी में 2 सूरतें नाजिल हुई, सूरत मुम्तहिना और सूरतुल हुजरात। इन सूरतों को इनकी शान नुज़ूल के साथ पढ़िए तो सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आंखों के सामने। सोचिए कि प्यारे फ़तह मक्का के मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सूरतों को किस कैफियत और मोहब्बत के साथ पढ़ा होगा और कि किस तरह अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की गैबी मदद की। इसके अहम वाक़यात 8 हिजरी के फ़तह मक्का और ग़ज़वा हुनैन और ताइफ हैं। कुफ़ार मक्का और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सुलह हुदैबिया में जो मुआहदा हुआ था, अहले मक्का ने उसकी खिलाफ वर्जी की, जिसकी वजह से वो मुआहदा ख़त्म हुआ, मुआहदा मनसूख हो गया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया तौर पर लड़ाई की तैयारी का हुक्म दे दिया। हज़रत हातिम बिन अबी बल्ता, जो कि जंगी बदरी सहाबी थे, महाजिर और बदरी सहाबी थे, तो जिनकी कुरैश के साथ कोई रिश्तेदारी ना थी, लेकिन उनके बीवी बच्चे जो थे वो मक्का में थे। उन्होंने सोचा कि मैं कुरैश को इस हमले की इत्तला दे दूं और वो ताकि वो मेरा ये एहसान माने और मेरे बीवी बच्चों को जो है वो नुकसान ना पहुंचाए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए इत्तला करा दी। उसने जो अब हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उन्होंने एक औरत के साथ तहरीरी ख़त लिखकर जो है वो भेजा कि ऐसे ऐसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर हमले का जो है वो इरादा किया है। आपने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को, हज़रत इब्न ज़ुबैर को और हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस औरत को पकड़ने के लिए जो था वो आपने रवाना किया और कहा कि वो रोज़ा खाक पर एक औरत होगी जो मक्का जा रही होगी, उसके पास एक रुक्का है, वो ले आओ, जो उसने अपने सर के बालों में छुपा रखा है। चुनाचे वो हज़रात गए और उस औरत से बड़ी तगोदो के बाद जो थे वो रुक्का ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी हातिब से पूछा कि तुमने ये क्या किया? उसने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने ये काम कुफर और इर्तिदाद की वजह से नहीं किया, बल्कि इस वजह से किया है कि जो दीगर सहाबा, जो दीगर महाजरीन के रिश्तेदार मक्का में रह गए हैं, उनके और रिश्तेदार भी हैं जो उनकी इमदाद के लिए मौजूद हैं, मगर मेरे बच्चों की हिफाजत के लिए मेरे जो बाल बच्चे हैं उनका कोई रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये मैंने सोचा कि अगर मैं अहले मक्का को इस हमले की इत्तला दे दूँगा तो वो मेरे एहसानमंद रहेंगे और मेरे बच्चों की हिफाजत करेंगे। आपने उनकी सच्चाई की वजह से उन्हें कुछ नहीं कहा, ताहम अल्लाह ताला ने तंबीह के तौर पर सूरत मुम्तहिना जो थी वो नाज़िल की और उसकी पहली आयत है कि ए ईमान वालो, तुम मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। तुम उनको दोस्त बनाते हो जो सच्चे दीन के और रसूल के मुनकर है। जो रसूल यानी रसूल के मुनकर है, वो रसूल को और तुम्हें तुम्हारे वतन से निकालते हैं, जला वतन करते हैं। इसलिए क्या वजह निकालने की? सिर्फ अन तोमिनु बिल्लाहि रब्बिकुम, कि तुम अपने रब अल्लाह पर ईमान रखते हो। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि कोई किसी यहूद और निसारा के साथ जो है वो दोस्ती नहीं रखनी।
فتح مکہ ایمان کی طاقت اور بخشش کی اہمیت یاد دلاتی ہے۔ 8 ہجری کو بنی خزاع کی حمایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف نکلے۔ اتنے بڑے لشکر کے قائد ہوتے ہوئے آپ انتہائی عاجزانہ انداز سے مکہ میں داخل ہوئے۔ کعبہ اور اس کے آس پاس 360 بت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں موجود کمان سے گرا دیے۔ پھر کعبہ کے سامنے آپ نے قریش سے خطاب کیا، سوائے چند کے ہر کسی کو معافی دے دی، اور مکہ والے جو تھے وہ چوک در چور بیعت کے لیے صحن کعبہ میں جمع ہو گئے۔ اس طرح بغیر خون خرابے کے اللہ کی مدد سے مکہ فتح ہوا اور پھر سے کعبہ کے دامن میں ایک اللہ کی عبادت ہونے لگی۔ ابو سفیان کا اسلام لانے کا واقعہ۔ فتح مکہ کی خاص۔ مکہ میں ابو سفیان بے حد بے چین تھا۔ آج کچھ ہونے والا ہے۔ اس کی نظر آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی۔ اس کی بیوی ہند، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس کی پریشانی دیکھ کر شوہر کے پاس آئی اور کہنے لگی، ابو سفیان کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ ہند نے اپنے شوہر سے پوچھا۔ ابو سفیان نے کہا، کچھ نہیں، میری طبیعت گھبرا رہی ہے، ذرا گھوم کر آتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر گھر کے بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ اچانک اس کی نظر شہر کے ایک وسیع میدان پر پڑی۔ ہزاروں مشعلیں روشن تھی، لوگوں کی چہل پہل روشنی میں نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قریب جا کر دیکھے گا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ مکہ کے لوگ تو غافل نیند سو رہے ہیں، جبکہ یہ لشکر مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ چھپتا چھپاتا اس لشکر کے کافی قریب پہنچ چکا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس کو پہچان لیا تھا، یہ اس کے اپنے ہی لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، وہ سمجھ گیا تھا یہ لشکر مسلمانوں کا ہے، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثاروں کے ساتھ مکہ پہنچ چکے ہیں۔ اتنے میں کسی نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ اس کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ لشکر کے پہرے دار نے ابو سفیان کو پکڑ لیا اور اسے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لے کر جا رہے تھے۔ اس کا ایک ایک قدم منکا ہو چکا تھا۔ اسے اپنے سارے کالے کرتوت نظر آ رہے تھے۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر آنکھوں کے سامنے ناچ رہے تھے۔ اسے وہ بھی یاد آ رہا تھا کیسے اس نے سرداران مکہ کو اکٹھا کیا تھا کہ محمد کو قتل کرنے کے لیے، کیسے اس نے نجاشی کے دربار میں جا کر تقریر کی تھی کہ یہ مسلمان ہمارے غلام ہیں، باقی ہیں، انہیں ہمیں واپس کر دو، کیسے اس کی بیوی نے امیر حمزہ علیہ السلام کو اپنے غلام کے ذریعے شہید کروا کر اس کا سینہ چاک کر کے کلیجہ چبایا تھا اور ناک اور کان کو گلے کا ہار بنایا تھا۔ اب اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی روایات کے مطابق اس جیسے دہشت گرد کو قتل کر دیا جائے گا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو تھے جمع تھے، اور صبح کے اقدامات کے بارے میں مشاورت چل رہی تھی کہ کسی نے آ کر ابو سفیان کی گرفتاری کی اطلاع دی۔ خیمے سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔ ابو سفیان کی گرفتاری ایک بہت بڑی خبر تھی اور کامیابی تھی۔ خیمے میں موجود عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اور تلوار کو میان سے نکال کر انتہائی جوش کے عالم میں بولے، اس بدبخت کو قتل کر دینا چاہیے۔ شروع ہی سے یہی ساری جڑ کی فساد کی جڑ تھی۔ چہرہ مبارک رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر تبسم نمودار ہوئی اور پیار بھری آواز میں کہا، بیٹھ جاؤ عمر، اسے آنے دو۔ عمر بن خطاب اپنی آنکھوں میں غیظ و غضب لیے حکم رسول کی اطاعت میں بیٹھ گئے۔
ان کا بس چلتا تو ابو سفیان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ اتنے میں پہرے داروں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اس کو اس حال میں پیش کیا گیا کہ اس کے ہاتھ اس کے عمامے سے اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ چہرے کی رنگت پیلی تھی، پڑ چکی تھی، اس کی آنکھوں میں موت کے سائے لہرا رہے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اس کے ہاتھ کھول دو، اسے پانی پلاؤ، اور ارشاد فرمایا، ابو سفیان بیٹھ جاؤ۔ پانی پی کر بیٹھ گیا۔ ابو سفیان بیٹھ گیا اور پانی پی کر اس کو کچھ حوصلہ ہوا تو نظر اٹھا کر اس نے خیمے کی لوگوں کی طرف دیکھا تو عمر بن خطاب کی آنکھوں میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس کا تاثر تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر رشتہ داری کے ہمدردی اور افسوس کا ملا جلا تاثر تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اسی طرح باقی اصحاب کو دیکھتے دیکھتے اس کی نظر، آخری نظر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر آ کر ٹھہر گئی۔ خوبصورت امتزاج کے ساتھ کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہٹ پیارے نبی کے چہرے پر تھی۔ کہو ابو سفیان کیسے آنا ہوا؟ بہت ہمت کر کے بولا، یا رسول اللہ، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عمر بن خطاب ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، یہ شخص مکاری کر رہا ہے، جان بچانے کے لیے اسلام قبول کر رہا ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اس کا سر قلم کر دوں۔ بیٹھ جاؤ عمر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار کے ساتھ کہا۔ بولو ابو سفیان، تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ، میں واقعی اسلام کرنا چاہتا ہوں، قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گیا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کا دین بھی سچا ہے، آپ کا رب بھی سچا ہے۔ میں جان گیا ہوں صبح مکے کو فتح ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چہرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹھیک ابو سفیان، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں۔ جاؤ، تم آزاد ہو۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کہا، جاؤ تم آزاد ہو، صبح ہم مکہ میں داخل ہوں گے اور میں نے تمہارے گھر کو، جہاں آج تک اسلام اور ہمارے خلاف سازشیں ہوتی رہی تھیں، اس کو جائے امن قرار دیتا ہوں۔ جو تمہارے گھر میں پناہ لے گا وہ محفوظ رہے گا۔ ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ اور مکہ والوں سے کہنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، جو کسی عبادت گاہ میں چلا گیا اس کو امان ہے۔ جاؤ ابو سفیان، جا کر صبح ہماری آمد کا انتظار کرو اور مکہ والوں سے کہنا ہماری تلواریں میان میں ہوں گی۔ ابو سفیان سب سے پہلے عمر بن خطاب ابو سفیان سے ملے اور ابو سفیان کو گلے لگا لیا۔ مرحبا عمر بن خطاب نے کہا، ہمارے دین کی آج تم ہمارے دینی بھائی ہو، تمہاری جان، تمہاری مال ہمارے اوپر ایسے ہی آرام ہے جیسے مسلمان کا ایک دوسرے پر مال۔ تمہیں مبارک ہو، تمہاری ساری پچھلی خطائیں جو ہیں وہ معاف کر دی گئی۔ ابو سفیان حیرت سے خطاب کے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی خطاب تھا جو چند لمحے جس کی آنکھوں میں نفرت اور غصہ تھا اور اس کی جان لینا چاہتا تھا، اور وہی آج اسے گلے لگا کر بھائی ابو سفیان کہہ رہا ہے۔ یہ کیسا دین ہے؟ اس نے اپنے دل میں سوچا، یہ کیسے لوگ ہیں؟ سب سے گلے ملا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے خیمے سے باہر نکل گیا۔ وہ دہشت گرد ابو سفیان، جس کی شر سے مسلمان آج تک تنگ تھے، انہی کے درمیان سلامتی سے گزرتا ہوا جا رہا تھا۔ جہاں سے گزرتا اسلامی لشکر کا ہر فرد، ہر جنگجو، ہر سپاہی جو تھوڑی دیر پہلے اس کی جان کے دشمن تھے، اب آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملا رہے تھے، اسے مبارکباد دے رہے تھے، خوش آمدید کہہ رہے تھے۔
اگلے دن مکہ شہر کی حد پر جو لوگ کھڑے تھے ان میں سب سے نمایاں ابو سفیان تھا۔ مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہو چکا تھا۔ لشکر اسلام کی ہدایات مل چکی تھی، کسی کے گھر میں داخل مت ہونا، کسی کی عبادت گاہ کو نقصان مت پہنچانا، کسی کا پیچھا مت کرنا، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، مال نہ لوٹنا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے اعلان کرتے جا رہے تھے اور مکہ والوں، آج تم سب کے لیے معافی کا اعلان ہے، کسی سے اس کے سابقہ اعمال کی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، جو نہ کرنا چاہے وہ اپنے سابقہ دین پر رہ سکتا ہے۔ سب کو ان کے مذہب کی مطابق عبادت کی کھلی اجازت ہے، صرف مسجد الحرام اور اس کی حدود کے اندر بت پرستی کی اجازت نہ ہوگی۔ ہند اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی اسلامی لشکر کو گزرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ حضرت حمزہ کا قتل جو ہے وہ معاف کر دیا جائے گا، لیکن اس کو ابو سفیان نے رات ہی کہہ دیا تھا کہ ہند اسلام قبول کر لو، سب غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ مکہ فتح ہو چکا، بنا ظلم و تشدد، بنا خون بہائے، لوگ شوق در شوق آفاقی مذہب کو اختیار کرنے اور اللہ کی توحید اور رسالت کا اقرار کرنے مسجد حرام کے صحن میں جمع ہو رہے تھے۔ تبھی مکہ والوں نے دیکھا اس ہجوم میں ہند بھی موجود تھی۔ یہ تھی ہماری اسلامی تعلیمات، یہ سکھایا تھا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کی۔ اللہ ان یجعل بینکم وبین الذی عادیتم منہم مودۃ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ جو تیرے اور جس کے درمیان دشمنی ہے، اللہ اپنے فضل سے اسے تمہارا گرم جوش دوست بنا دے گا۔ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے، ہم شکر کریں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے ہمیں اور ہمارے والدین کو عطا کی۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے، رکوع و سجود کرنے والا بنا دے، ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔